अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है अशार की तशरीह। यानी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो उर्दू का पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी दूसरा सवाल, ये होता है अशार की तशरीह का। आज के लेक्चर के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अशार की तशरीह करनी कैसे है, क्या तरीक़ाकार है, और ये जो सवाल है, सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह वाला, ये कब करना है। आया कि पेपर के शुरू में करना है, दरमियान में, या फिर आखिर में। तो आज का लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अशार की तशरीह वाला जो क्वेश्चन है ये सवाल होता है 10 नंबरों का। यानी 10 नंबर होते हैं इस सवाल के, जो कि हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल पर मुश्तमिल होता है। तो आइए देखते हैं अशार की तशरीह। यानी कोई भी नज़म आ जाए, सबसे पहले ऊपर जो अशार दिए होंगे वहाँ हिस्सा नज़म और नीचे हिस्सा गज़ल। ठीक है, हिस्सा नज़म से 4 शेर दिए होंगे, 4 में से आपने 3 करने हैं। यानी 4 अशार से 3। ठीक है, यानी 4 अशार दिए होंगे डिफरेंट नज़मों से। एक नज़म से कभी भी कोई शेर जो है वो एक से 2 या 2 से ज़्यादा या 3 इतने शेर नहीं आएंगे। हर एक नज़म से एक शेर आता है। ठीक है, यानी मैट्रिक का जो पैटर्न है उसमें हर एक नज़म से एक शेर आता है। ठीक है, तो उन 4 में से आपने 3 करने होते हैं, एक आप छोड़ सकते हैं, वो चॉइस पे होता है। यानी उसके जो नंबर होते हैं हर एक शेर के 2 नंबर होते हैं। ठीक है, यानी 2 नंबर होते हैं उन तीनों के, 2 2 और 2, यानी ये टोटल 6 नंबर हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो हिस्सा गज़ल है उसमें से 3 अशार आते हैं। ठीक है, 3 में से आपने 2 करने होते हैं। ठीक है, 3 अशार में से आपने 2 करने होते हैं। ये भी इस तरह से इनकी तरतीब है, यानी 2 और 2 4, 6 और 4 10, इस तरह से जो है वो 10 नंबर बनते हैं। आया कि देखते हैं जो हिस्सा नज़म की तशरीह का तरीक़ाकार वो क्या है। सबसे पहले आप ऊपर, ज़ाहिर सी बात है, जो भी पोर्शन करने लगेंगे, आप हिस्सा गज़ल करने लगे हैं या फिर हिस्सा नज़म, तो आप ऊपर मेन जो है वो क्या करेंगे, हेडिंग देंगे हिस्सा नज़म की। ठीक है, दरमियान में आप हेडिंग दे दें हिस्सा नज़म, ताकि उससे पता चल जाए कि आप हिस्सा नज़म की तशरीह कर रहे हैं। अब आगे बच्चे जो है वो शेर लिखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो शेर लिखने की ज़रूरत नहीं है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है, बल्कि जो शेर का नंबर है 1 2 3 या अलिफ बे जीम दाल जो भी है, वो आपने नंबर दे देना। मसलन आप कर रहे हैं जुज़ अलिफ, तो आप वहाँ पे लिखेंगे अलिफ, ये ऐसे ब्रैकेट डाल दें मार्कर के साथ, जो है वो आप इसको लिखेंगे अलिफ। ठीक है, तो नीचे आपने जो है वो अपना जो आंसर होगा वो शुरू कर देना है, बजाय इसके कि आप वहाँ पे पूरा शेर लिखें, अपने 4 5 मिनट वहाँ पे ज़ाया करें, फिर उसके बाद जुज़ भी लिखें। तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर दें। ठीक है, ऊपर आपने मेंशन कर दिया हिस्सा नज़म। अब नीचे जो भी आप जुज़ कर रहे हैं, जो भी आप शेयर कर रहे हैं, आप उसका नंबर दे दें, चाहे वो अलिफ बे जीम दाल में है या फिर 1 2 3 4 में, जो भी गिनती वहाँ पे उन्होंने दी हुई है उसी के मुताबिक वो वाली गिनती दे के आप अपना जो है वो आंसर लिखना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद जो नज़म होती है, नज़म का चूँकि उन्वान होता है तो ये उन्वान लाजमी है, तो आप हेडिंग देंगे मार्कर के साथ नज़म का उन्वान। एक साइड पे आप हेडिंग दें नज़म का उन्वान। ठीक है, यानी जुज़ लिखने के बाद नज़म का उन्वान हेडिंग दिया, आगे कॉलन डाल के आपने जो भी नज़म है, यहाँ पे हमद हो, यहाँ पे नात हो, यहाँ पे वो कोई नज़म हो जावेद के नाम, या फिर मेहनत की बरक़ात, या क़याम लतीफ़, कोई भी नज़म का उन्वान होगा, आप यहाँ पे वो नज़म का उन्वान देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये याद रहे कि नज़म का उन्वान पहले देंगे, शायर का नाम बाद में लिखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि वो शायर का नाम पहले लिख देते हैं, नज़म का उन्वान बाद में। पहले किसी भी चीज़ का जो बुक का यानी नाम होता है वो लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो उसका राइटर होता है वो उसका नाम लिखा जाता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो नज़म है, चाहे वो पोइट्री है, कोई भी है। ठीक है, तो उसके बाद आप लिखेंगे शायर का नाम।
ٹھیک ہے، شاعر کا نام، پھر آگے کولن ڈال کے یہ دونوں چیزیں آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنی ہیں، دونوں کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اوپر حصہ نظم بھی آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، پھر اس کے بعد نیچے جو جز ہے الف بے جیم جو بھی ہے اس کو بھی آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، پھر شاعر کا نام بھی آپ جو ہے وہ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، یہ دونوں چیزیں آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، آگے کولن ڈال کے پھر آگے اب جیسے جاوید کے نام تو اس کے جو پوئٹ ہیں، شاعر ہیں، وہ ہیں علامہ اقبال، تو ہم نے یہاں پہ لکھا علامہ اقبال، ٹھیک ہے۔ اب لمبا چوڑا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے القابات لگانے شروع کر دیں، فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے، نہیں، جو مین نام ہے وہ لکھیں، بس کافی ہے وہ۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہیڈنگ ہوگی، بغیر کسی لمبے چوڑے کام میں پڑھنے کے آپ یہاں پہ کوئی اور چیز ایڈ کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ جیسے اب ہے الفاظ کے معنی، کچھ بچے ہیڈنگ دے رہے ہوتے ہیں الفاظ کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی، اب وہ اسی میں سے اپنی طرف سے الفاظ کے معنی نکال کے وہاں پہ ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری پیپر کی پریزنٹیشن اچھی ہو۔ اس سے پیپر کی پریزنٹیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بات ہے۔ اگر اس کام میں یعنی وہ جو آپ کر رہے ہیں الفاظ معنی لکھ رہے ہیں اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور آپ کا ایک دو کوشچن رہ رہے ہیں اردو کے اندر، تو پھر آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایکسٹرا مارکس تو ایڈ ہونے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے تو آپ نے وہی چیزیں کرنی ہیں جو کمپلسری ہیں، جو لازمی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کے نام کے بعد آپ نے ڈائریکٹ آ جانا ہے مفہوم پہ۔ مفہوم آپ کا 2 سے 3 لائنوں کے اندر ہونا چاہیے، زیادہ لمبا چوڑا کچھ بچے 8 8 10 10 لائنوں کے مفہوم لکھ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مفہوم ہوتا ہے 2 سے 3 لائنوں کے درمیان، 2 ڈھائی 3 لائنوں کے درمیان آپ نے اسی شعر کا جو آپ نے سمجھا اسی کو آپ نے نثر کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے تشریح۔ تشریح کے اندر آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ کم از کم 1 پیج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 1 پیج پہ آپ کی تشریح ہونی چاہیے، ٹھیک، اس سے زیادہ آپ نہ لے کے جائیں۔ 9th کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 پیج کے اندر ہی اپنی تشریح کو مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ کریں کہ اس تشریح کے اندر ہی حوالہ اشعار ضرور ایڈ کریں، کم از کم 1 شعر ضرور لکھیں، ٹھیک ہے، 1 شعر اس کے اندر ضرور جو حوالہ شعر ہو، یعنی جو اضافی اشعار ہوتے ہیں آپ کی تشریح کے لیے، یعنی تشریح کے اندر جو اضافی اشعار لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی تشریح کو اچھا کرنے کے لیے، امپیکٹفل بنانے کے لیے، وہ 1 شعر آپ لازمی لکھیں، ٹھیک ہے، 1 شعر آپ کو لازمی لکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآنی آیات ہیں، احادیث کا مفاہیم ہیں، یا پھر اقوال ہیں کسی کے، یعنی کوٹیشنز ہیں، یہ چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ایڈ کرتے کرتے آپ کی جو ہے وہ تشریح اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ آپ اس کو 2 سے 3 پیجوں کے اندر جو ہے وہ لے جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نمبر تو آپ کو ملنے 2 ہیں، تو آپ نے 2 نمبروں کے پیچھے اپنے اگر 15 سے 20 منٹ ضائع کر دیے تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنا پیپر مکمل نہیں کرنا، یعنی اگر آپ کے 2 نمبروں کے پیچھے 15 سے 20 منٹ لگ رہے ہیں تو پھر آپ کا پیپر جو 3 گھنٹوں کا ہوگا اور 75 مارکس کا ہوگا، اور ہوگا پیپر اردو کا، تو آپ کیسے اس کو مینیج کر سکیں گے اپنے ٹائم کے اندر، باقی ٹائم میں کیسے باقی چیزیں کریں گے؟ حالانکہ ہر ایک چیز کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، چاہے وہ خلاصہ ہو، چاہے وہ پیراگراف کی تشریح ہے، یا جو بھی ہے اس کو آپ نے ایکسپلین، وضاحت کرنی ہے اس چیز کی، تو یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآنی آیات، احادیث، اقوال یہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو آتے ہیں تو، لیکن اشعار، حوالہ شعر یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حوالہ شعر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آدھا شعر ایک نظم سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، وہ آگے چل کے ہم 1 2 ویڈیوز کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے، وہ والے اشعار ہم آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے اشعار ہیں جو آپ یاد کر لیں تو پوری نظم کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے، یعنی پوری نظم کا کوئی بھی شعر آ جاتا ہے تو آپ وہ والا شعر اگر پٹ کریں گے تو آپ کو مارکس مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حصہ غزل۔ حصہ غزل اس میں سے آتے ہیں 3 اشعار، 3 میں سے آپ نے کرنے ہوتے ہیں 2، تو 4 نمبر کا یہ والا پورشن آپ کا ہوتا ہے، 6 نمبر کا یہ تھا تو 4 نمبر کا یہ والا پورشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں چونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا تو آپ ہیڈنگ دیں گے، یعنی حصہ غزل آپ نے اوپر لکھا، ٹھیک ہے، حصہ غزل درمیان میں پیج کے لکھا آپ نے مارکر کے ساتھ، نیچے آپ نے جو بھی جز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جز الف بے جیم جو بھی ہے وہ آپ نے جز کی ہیڈنگ دی، شعر نہیں لکھنا، شعر لکھنے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا،
ٹھیک ہے نا، وہ جز کا نمبر دیا جو بھی آپ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے جز نمبر کر رہے ہیں 3، یعنی آپ کو تیسرا شعر آتا ہے، اس کی تشریح آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی تشریح اچھے سے کر لوں گا، اور اس کے سارا جو ہے وہ آپ کو حوالہ اشعار بھی آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، اور آپ کے پیپر میں آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں پہلا، تو آپ اس کو پہلا نمبر دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنے سے آپ کا جو آنسر ہے وہ غلط تصور ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیک کرنے والا ہے اس نے کوشچن پیپر کے اکارڈنگ چیک کرنا ہے، اس نے آپ کی ترتیب چیک نہیں کرنی، بلکہ اس نے کوشچن پیپر کی ترتیب کے مطابق چیک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد حصہ غزل لکھا آپ نے سینٹر میں مارکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، نیچے جو ہے وہ لائنز لگائیں مارکر کے ساتھ، پھر اس سے نیچے آپ نے جو بھی جز ہے الف بے جیم یا پھر 1 2 3 4 جو بھی جس حساب سے نمبرنگ آئی ہوئی ہے اس حساب سے نمبرنگ دے کے پھر اس کو بھی مارکر کے ساتھ لکھ کے سائڈس پہ جو ہے وہ آپ بریکٹ ڈالیں، جو بھی کریں، ٹھیک ہے، پھر اس سے نیچے آپ لکھیں گے صنف سخن یا پھر صنف ادب۔ کچھ بچے ہوتے ہیں اس کو مصنف لکھ دیتے ہیں، اس لفظ کو مصنف نہیں ہوتا، یہ صنف ہے، صنف جنس، صنف کہتے ہیں جنس کو، کہ یہ ادب کی جنس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ادب کی جنس میں یہ کیا ہے، یہ غزل ہے، ٹھیک ہے، تو غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کانٹیکس میں نہیں لکھی جاتی، ہر ایک شعر دوسرے شعر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کی تشریح، اس کا جو ہے وہ پیچھے جو آپ کہہ لیں پس منظر وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جبکہ نظم کے اندر ایک ہی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، نظم میں ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق پوری نظم ہوتی ہے، جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہے، غزل میں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پہلا شعر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں ہے، تو دوسرا شعر عشق مجازی کے بارے میں، کسی عورت کی محبت کے بارے میں، یا پھر دنیا کی محبت کے بارے میں، یا پھر کسی اور چیز کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے جب ایک کانٹیکس میں نہیں ہے تو پھر اس کا ٹائٹل ایک دینا یہ بھی جو ہے وہ غزل کے اندر شمار نہیں کیا جاتا، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسی وجہ سے غزل کا عنوان نہیں ہوتا، تو آپ نے صنف ادب یا صنف سخن ان میں سے کوئی بھی آپ ہیڈنگ دے دیں، کالن ڈال کے آگے آپ لکھیں گے پین کے ساتھ غزل، ٹھیک ہے، کوئی عنوان کوئی کچھ نہیں آپ نے دینا، نہ ہی آپ نے پہلے شعر کو، بعض بچے ہوتے ہیں پہلے جو شعر ہوتا ہے غزل کا اس کو عنوان بنا لیتے ہیں، تو ایسا کرنا غلط تصور ہوگا۔ پھر اس کے بعد شاعر کا نام یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے، شاعر کا نام، آگے کالن ڈال کے آگے جو بھی غزل ہے جس کی بھی ہے، ٹھیک ہے، لائک جیسے پروین فنا سید ہے، ٹھیک ہے، یہ اب پروین فنا سید تو ہم نے کیا لکھا، شاعر کا نام، تو یہ جب عورت ہے، یعنی پروین فنا سید یہ عورت ہے، تو پھر یہاں پہ ہم شاعرہ لکھیں گے، شاعر نہیں لکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ جب یہاں پہ جو ہے وہ فیمیل کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر پیچھے بھی ہم اس کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے وہ فیمیل والا ہی کریں گے، یعنی ہی اور شی کا ہم نے استعمال یہ بھی یہاں پہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یعنی مرد اور خواتین کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعر مرد ہے تو پھر شاعر، عورت ہے تو پھر شاعرہ، یہ بھی آپ نے دماغ میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے مفہوم، مفہوم یہ دونوں میں کمپلسری ہے، وہی 2 سے 3 لائنوں کے اندر، ٹھیک ہے، 2 سے 3 سطریں آپ مفہوم کی لکھیں، زیادہ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ڈائریکٹ آ جائیں گے مفہوم کے اندر، آپ شعر ایڈ نہ کریں، مفہوم کے اندر نہ ہی آپ نے شعر ایڈ کرنا ہے، نہ کوئی کوٹیشن ایڈ کرنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، مفہوم کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے شعر سمجھا، سمجھ کے جو آپ نے اس کا ایک سمپل سا مفہوم نکالا، نچوڑ نکالا، وہ کیا ہے، وہ 2 سے 3 لائنوں کے اندر آپ نے اس کو بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تشریح ہے، تشریح کا وہی طریقہ کار ہے کہ ایک پیج پہ ہونی چاہیے، اس کے اندر حوالہ اشعار یعنی اضافی جو شعر ہوتے ہیں نا، تشریح کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اپنی بات کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ شعر آپ اپنے نوٹس پہ دیکھیں، آپ کے پاس یونیک کے نوٹس ہیں یا پھر آپ کے پاس جو بھی نوٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس شرح سرمایہ اردو ہے تو اس کے اندر بھی اشعار لکھے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، مزید ہم آپ کو جو ہے وہ آگے ویڈیو بنا کے یہ ضرور اس میں چیزیں بیان کریں گے کہ کون سے ایسے اشعار ہیں جو ایک شعر یاد کر لیا جائے تو پوری نظم کا احاطہ کرتا ہے، وہ یعنی پوری نظم کے لیے کافی ہوگا، کوئی بھی شعر آ جائے آپ وہ والا شعر وہاں پہ پٹ کر دیں، جیسے ہم نے پیچھے خط کے اندر بیان کیا تھا کہ خط میں آپ نے 2 اشعار لکھنے خوشی اور غمی کے موقع پہ، تو وہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس کے اندر آپ کو وہ کافی زیادہ
جو ہے وہ آپ کے لیے افیکٹو ثابت ہوئی ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ جب اشعار آپ ایڈ کریں گے اس کے اندر تو پھر آپ کا خط بھی جو ہے وہ ایک اچھا امپیکٹ فل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تشریح کے اندر قرآنی آیات یہ بھی آ سکتی ہیں، احادیث کے مفاہیم یعنی قرآنی آیات کی ترجمہ یعنی تراجم، احادیث کے مفاہیم یا پھر اقوال، کسی کی کوئی کوٹیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو آپ تشریح لکھیں گے، تشریح کو آپ نے ایک ہی پیراگراف میں نہیں لکھنا بلکہ وہی طریقہ کار ہے اس کا، 8 لائنوں کے اوپر ایک پیراگراف ہونا چاہیے، اور ہر پیراگراف میں کم از کم آپ نے 2 لفظ ان کو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. یہ یاد کر لیں، رٹ لیں اس کو کہ 2 لفظ آپ نے ضرور تشریح کے اندر مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں، پلس آپ نے پیراگرافنگ کرنی ہے، 8 لائنوں کے اوپر ایک پیراگراف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اضافی اشعار، ایک شعر لازمی تشریح کے اندر ایڈ کریں. ایک شعر جب آپ ایڈ کریں گے، آپ نے نظم کا عنوان بھی، شاعر کا نام بھی لکھا ہوگا، مفہوم بھی لکھا ہوگا، تو آپ کو ایزیلی آسانی کے ساتھ 2 نمبر مل جائیں گے. ادروائز جب آپ یہ چیزیں ایڈ نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ ہے کہ یا تو 1 نمبر مل جاتا ہے یا پھر آپ کو 1.5 1.5 نمبر مل جاتا ہے. تو جب آپ نے اتنی محنت کی ہو پھر اس کے بعد آدھا نمبر بھی آپ کا کٹے تو وہ آپ کا جو گراف ہے، جو 75 میں سے آپ نے 70 مارکس لینے تھے تو وہ 60 پہ آ جاتا ہے. تو 60 پہ ایک اچھے A+ لینے والے بچے کا گراف اس کو اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا. وہ یہی چاہے گا کہ میرے مارکس، جیسے آپ جو ہے وہ اسکول کے اندر یا پھر اکیڈمیز کے اندر ٹیسٹ سیشن دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے مارکس اگر کٹیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. ایک نمبر آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کے لیے وہی مارکس اہمیت کے حامل ہونے چاہیے. آپ کے لیے وہ مارکس ویلیویبل ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان کی ویلیو ہے. ایک نمبر اگر آپ کا شمار ہوگا تو آپ کے گریڈز میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ طریقہ کار تھا جس کے مطابق آپ نے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. غزل کے اندر کیا کریں گے، آپ صنف سخن کی ہیڈنگ دیں گے، آگے غزل لکھیں گے، غزل کا کوئی نام نہیں لکھیں گے، آگے شاعر، پھر شاعر کا نام، ٹھیک ہے، پھر مفہوم، پھر آگے 2 سے 3 لائنوں کے اندر مفہوم، پلس پھر تشریح. اور تشریح کا کیا طریقہ کار ہے کہ ایک پیج کے اندر آپ نے اس کو منیمائز کرنا ہے، حوالہ اشعار لکھنے ہیں، قرآنی آیات اگر آتی ہیں تو لکھیں، اگر احادیث کا کوئی مفہوم آ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ تو لکھیں، اگر کوئی کوٹیشن آ رہی ہے تو لکھیں. یاد رہے کہ انگلش کے اندر آپ نے اردو کی کوئی کوٹیشن نہیں لکھنی. اردو کے پیپر کے اندر بعض بچے ہوتے ہیں انگلش کی کوٹیشنز لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی انگلش جو پوائنٹ ہیں ان کی کوٹیشنز لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا ہرگز غلط ہوگا. انگلش کی کوٹیشنز انگلش میں اچھی لگتی ہیں، اردو کے اندر اردو والی کوٹیشنز چاہے آپ ان کو ٹرانسلیٹ کر لو اردو کے اندر. ٹھیک ہے. تو کوٹیشن لکھنے کے لیے آپ کوماز کا استعمال کرتے ہیں. یہ جو کوماز ہوتے ہیں نا، ان کا استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم واوین بولتے ہیں، یعنی 2 واو جو ہوتی ہیں، ایک سیدھی اور ایک الٹی، یعنی ٹھیک ہے، ان کا استعمال ضرور کریں. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قرآنی آیات کا ترجمہ اگر آتا ہے تو ترجمے کی ہیڈنگ دیں دیں، آگے اس کو لکھیں. احادیث کا کوئی مفہوم ہے تو اس کو لکھیں. تو شعر کو آپ نے وہ کیا کرنا ہے، مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. یعنی جو بھی شعر آپ اضافی لکھیں گے وہاں پہ ایک اچھا خوبصورت سا بنا کے اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں. تو زیادہ ٹائم یہاں پہ ویسٹ نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک تشریح کے اوپر 15 20 منٹ لگا دیں اور ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال ہے. تو 10 نمبر پہ جب آپ ایک شعر پہ 15 جو ہے وہ منٹ لگا دیں گے، یا 10 منٹ بھی اگر لگا دیں گے آپ، تو یہ 10 کر کے آپ کے 10 کو آپ اگر ملٹیپلائی کریں 5 کے ساتھ تو یہ آپ کے جو ہے وہ 50 منٹ یہیں پہ لگ جاتے ہیں. تو 50 منٹ مطلب کہ 1 گھنٹہ آپ کا لگ گیا. تو 1 گھنٹہ اگر آپ کا 10 نمبر کا سوال کرنے میں ضائع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب باقی آپ کے پاس جو ہے وہ 2 گھنٹے بچے ہیں. تو 2 گھنٹے میں آپ کیسے مینیج کریں گے باقی چیزوں کو؟ تو یہ ٹائم اپنا جو ہے وہ وہاں پہ سیٹ کریں کہ میں نے اشعار کی تشریح اتنے ٹائم میں کرنی ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے اینڈ پہ وہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو بچ جائے تاکہ آپ پیپر کو ایک دفعہ ریویو کر لیں، گو تھرو کر لیں. تو یہ تشریح کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا. اسی کے مطابق آپ نے تشریح کرنی ہے. اور دوسرا مین امپورٹنٹ سوال وہ یہ کہ تشریح یعنی اشعار کی تشریح جو ہے یہ آپ نے آخر میں کرنی ہے. پیپر کے شروع میں اس کو لے کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ پیپر کا جو آخری کوشچن ہوگا نا وہ اشعار کی تشریح کا کریں.
میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ اشعار کی تشریح والا کوشچن، چونکہ یہ آپ کا جو سبجیکٹو ہے اس میں تو یہ سمجھ لیں کہ پہلا کوشچن ہوتا ہے نا، کوشچن نمبر 2، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو اینڈ پہ لے کے جائیں اس لیے کیونکہ اس کے مارکس ایک تو کم ہیں، نمبر 10 ہیں، اور یہ زیادہ ڈیٹیل میں لکھنا ہوتا ہے، یعنی اس میں اگر آپ کو نظم کا عنوان شاعر کا نام نہیں آتا، آپ نے اپنے طرف سے تکا لگا دیا اور آپ پہلا کوشچن کر رہے ہیں، تو چیک کرنے والا ہے اس کے اوپر ایک برا اثر پڑے گا، اس کو یہ لگے گا کہ شاید بچے کی تیاری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اس میں آپ کے مارکس کٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کوشچن کو آپ آخر میں لے کے جائیں، تاکہ آخر میں اگر آپ کو نظم کا عنوان شاعر کا نام اگر یہ چیزیں بھول بھی رہی ہیں تو آخر میں آپ کو کچھ نہ کچھ مارکس مل جائیں، آپ کو یہ تو نہیں ہوگا کہ میرا پیپر باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے باقی پیپر اپنا جو ہے وہ 95% کر لیا ہوا ہے، اور یہ 10 نمبر رہتے ہیں تو ان 10 نمبروں کی جو ہے وہ آپ اسی حساب سے ان کو مینیج کر لیں گے۔ تو یہ پورا طریقہ کار تھا، اسی کے مطابق آپ اس کو جو ہے وہ تیاری کریں۔ مزید ہم آپ کو جو ہے وہ ایک دو ویڈیوز کے اندر یہ بھی بتا دیں گے کہ نظم کے ہر نظم کا کون سا شعر ایسا ہے جو پوری نظم کا احاطہ کرتا ہے، تشریح کے اندر ایک شعر یاد کر لیں، اسی طرح سے غزل کے اندر کون سا ایسا شعر ہے جو ایک غزل کے اندر اگر کوئی بھی شعر آ جائے تو اس پوری غزل کا احاطہ کرے گا، تشریح کے اندر افیکٹو ہوگا، یا پھر قرآنی آیات کے ایسے تراجم یا احادیث ایسی کون سی ہیں جو ایک یاد کرنے سے آپ کی پوری تشریح جو ہے وہ اس کے ساتھ حل ہو سکتی ہے۔ تو ہم آئندہ جو ہے وہ ویڈیوز کے اندر بنائیں گے انشاءاللہ۔ جو ہے وہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو یہ ویڈیو ہے یہ اچھی لگی ہوگی، آپ جو ہے وہ بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے، اپنی تیاری کو یقینی بنائیں۔ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے یہاں پہ کانسیپٹ ان کے کلیئر نہیں ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں، ہم یقیناً آپ کو وہاں پہ بھی گائیڈ کریں گے، ویڈیوز کے اندر بھی ہم گائیڈ کر رہے ہیں۔ جو چیزیں جو ہے وہ آپ کو لگتی ہیں کہ یہ ہماری یہاں پہ جو ہے وہ مسنگ ہو رہی ہیں یا پھر ہمیں ان کی تیاری نہیں ہے، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو آپ یقیناً ہم سے جو ہے وہ وہاں پہ کمنٹ سیکشن کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور وہاں پہ جواب دیں گے۔ باقی ویڈیو کو جو ہے ان اسٹوڈنٹس تک ضرور پہنچائیے جن کی تیاری ابھی تک جو ہے وہ 100% نہیں ہو سکی، تاکہ وہ بھی اپنی تیاری کر سکیں اور پیپر کے اندر جو ہے وہ اچھے مارکس لے سکیں۔